उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान सीरीज़ नंबर 2 चट्टानों में फायर। कर्नल जुर्गाम बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। ये एक अंधेड़ उम्र का कवि अलजसा और पुर्रोब चेहरे वाला आदमी था। मूछें घनी और नीचे की तरफ ढलकी हुई थी। बार बार अपने शानों को इस तरह जंबिश देता था जैसे इसे खदशा हो कि इसका कोट शानों से ढलक कर नीचे आ जाएगा। ये इसकी बहुत पुरानी आदत थी। वो कम से कम हर 2 मिनट के बाद अपने शानों को इस तरह ज़रूर जंबिश देता था। इसने दीवार से लगे हुए क्लॉक पर तशवीश आमेज नज़रें डाली और फिर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तीसरे हफ्ते का चांद दूर की पहाड़ियों के पीछे से उभर रहा था। मौसम भी खुशगवार था और मंजर भी इंतहाई दिलकश। मगर कर्नल जुर्गाम का इज़्तिराब वो इन दिनों से भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता था। अचानक वो किसी आहट पर चौंक कर मुड़ा। दरवाजे पर इसकी जवान अल उमर लड़की सोफिया खड़ी थी। वो डैडी 10 बज गए, लेकिन हाँ जुर्गाम कुछ सोचता हुआ बोला, शायद गाड़ी लेट है। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। सोफिया आगे बढ़ी और इसने इसके शाने पर हाथ रख दिया, लेकिन कर्नल जुर्गाम बदस्तूर बाहर ही देखता रहा। आप इतने परेशान क्यों हैं? सोफिया आहिस्ता से बोली। उफ हो, कर्नल जुर्गाम मुड़कर बोला, मैं कहता हूं कि आखिर तुम्हारी नज़रों में इन वाक़यात की कोई अहमियत क्यों नहीं? मैंने ये कभी नहीं कहा, सोफिया बोली। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि बहुत ज़्यादा तशवीश करके जहन को थकाने से क्या फ़ायदा। अब मैं इसे क्या करूं कि हर लहज मेरी उलझनों में इजाफा ही होता जा रहा है। क्या कोई नई बात? सोफिया के लहजे में तहीर था। क्या तुमने कैप्टन फ़याज़ का तार नहीं पढ़ा? पढ़ा है, और मैं इस वक्त इसी के मुतल्लिक गुफ्तगू करने आई हूँ। तो तुम भी इसकी वजह से उलझन में मुब्तला हो गई हो? जी हाँ। आखिर इसका क्या मतलब है? इन्होंने लिखा है कि एक ऐसा आदमी भेज रहा हूँ जिससे आप लोग तंग ना आ गए तो काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं कहती हूँ ऐसा आदमी ही क्यों जिससे हम तंग आ जाएं? और फिर वो कोई सरकारी आदमी भी नहीं है। बस यही चीज़ मुझे भी उलझन में डाले हुए है, कर्नल ने क्लॉक की तरफ देखते हुए कहा। आखिर वो किस किस्म का आदमी है? हम तंग क्यों आ जाएंगे? इन्होंने अपने ही महकमे का कोई आदमी क्यों नहीं भेजा? सोफिया ने कहा। भेजना चाहता तो भेज ही सकता था, लेकिन फ़याज़ बड़ा बाअसूल आदमी है। एक प्राइवेट मामले के लिए इसने सरकारी आदमी भेजना मुनासिब ना समझा। कर्नल जुर्गाम के दोनों भतीजे अनवर और आरिफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की आमद के मुंतज़िर थे। महकमे सराग रसानी के सुपरिटेंडेंट कैप्टन फ़याज़ ने इनके चचा की दरख्वास्त पर एक आदमी भेजा था जिसे वो लेने के लिए स्टेशन आए थे। गाड़ी 1 घंटा लेट थी। इन दोनों ने भी कैप्टन फ़याज़ का तार देखा था और आने वाले के मुतल्लिक सोच रहे थे। ये दोनों जवान खुश शक्ल, स्मार्ट और तालीम याफ्ता थे। अनवर आरिफ से सिर्फ 2 साल बड़ा था, इसलिए इनमें दोस्तों की सी बेतकल्लफ़ी थी और आरिफ अनवर को इसके नाम ही से मुखातिब करता था। कैप्टन फ़याज़ का तार कितना अजीब था, आरिफ ने कहा। इस कमबख्त ट्रेन को आज ही लेट होना था, अनवर बड़बड़ाया। आखिर वो किस किस्म का आदमी होगा, आरिफ ने कहा। छोड़ो, होगा कोई चिड़चिड़ा बददिमाग, अनवर बोला। कर्नल साहब ख्वामखा खुद भी बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। ये तुम्हारी ज़्यादती है, आरिफ ने कहा। इन हालात में तुम भी वही करते जो वो कर रहे हैं। अरे छोड़ो, कहाँ के हालात और कैसे हालात, सब इनका वहम है। मैं अक्सर सोचता हूँ इन जैसे वहमी आदमी को एक बटालियन की कमांड कैसे सौंप दी गई थी। कोई तुक भी है? आखिर घर में बिल्लियाँ रोएंगी तो ख़ानदान पर कोई ना कोई आफत ज़रूर आएगी। उल्लू की आवाज़ सुनकर दम निकल जाएगा। अगर खाना खाते वक्त किसी ने प्लेट में छुरी और कांटे को क्रॉस करके रख दिया तो बदशगुनी। सुबह ही सुबह अगर कोई काना आदमी दिखाई दे गया तो मुसीबत। इस मामले में तो मुझे इनसे हमदर्दी है, आरिफ ने कहा। मुझे ताव आता है, अंदर भुना कर बोला। पुराने आदमियों को माफ करना ही पड़ता है। ये पुराने आदमी हैं, अंदर ने झुंझला कर कहा। मुझे तो इनकी किसी बात पर पुरानापन नजर नहीं आता, सिवाय ज़ईफुल इत्तिकादी के। यही सही,
बहरहाल वो पिछले दौर की विरासत है। तेज़ किस्म की घंटी की आवाज़ से वो चौंक पड़े। ये ट्रेन की आमद का इशारा था। ये एक छोटा सा पहाड़ी स्टेशन था। यहाँ मुसाफिरों को होशियार करने के लिए घंटी बजाई जाती थी। पूरे प्लेटफॉर्म पर 8 या 10 आदमी नज़र आ रहे थे। इनमें नीली वर्दी वाले खुलासी भी थे जो इतनी शान से अकड़ अकड़ कर चलते थे जैसे वो स्टेशन मास्टर से भी कोई बड़ी चीज़ हो। खाना फरोख्त करने वाले ने अपना जालीदार लकड़ी का संदूक जिसके अंदर एक लालटेन जल रही थी मोढ़े से उठाकर कंधे पर रख लिया, और पान बीड़ी सिगरेट बेचने वाले लड़के ने जो अभी मुंह से तबला बजा बजा कर एक फहश सा गीत गा रहा था अपनी ट्रे उठाकर गर्दन में लटका ली। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आकर प्लेटफॉर्म से लग गई। अनवर और आरिफ गेट पर खड़े रहे। पूरी ट्रेन से सिर्फ 3 आदमी उतरे, 2 बूढ़े देहाती और एक जवान आदमी जिसके जिस्म पर खाकी गार्बेडेन का सूट था। बाएं शाने से गुलाफ में बंद की हुई बंदूक लटक रही थी और दाहिने हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। गालिबन ये वही आदमी था जिसके लिए अनवर और आरिफ यहाँ आए थे। वो दोनों इसकी तरफ बढ़े। क्या आपको कैप्टन फयाज ने भेजा है? अनवर ने इससे पूछा। अगर मैं खुद ही ना आना चाहता तो इसके फरिश्ते भी मुझे नहीं भेज सकते थे, मुसाफिर ने मुस्कुरा कर कहा। जी हाँ ठीक है, अनवर जल्दी से बोला। क्या ठीक है? मुसाफिर पलके झपकाने लगा। अनवर भुकला गया। यही जो आप कह रहे हैं। ओह, मुसाफिर ने इस तरह कहा जैसे वो पहले कुछ और समझा हो। आरिफ और अनवर ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। हम आपको लेने के लिए आए हैं, आरिफ ने कहा। तो ले चलिए ना, मुसाफिर ने सूटकेस प्लेटफॉर्म पर रख कर इस पर बैठते हुए कहा। अनवर ने कुली को आवाज़ दी। क्या? मुसाफिर ने हैरत से कहा। ये एक कुली मुझे सूटकेस समेत उठा सकेगा? पहले दोनों भुकलाए, फिर हंसने लगे। जी नहीं, अनवर ने शरारत आमेज अंदाज में कहा। आप ज़रा खड़े हो जाइए। मुसाफिर खड़ा हो गया। अनवर ने कुली को सूटकेस उठाने का इशारा करते हुए मुसाफिर का हाथ पकड़ लिया। यूं चलिए। ला हौला वला कुव्वता, मुसाफिर गर्दन झटक कर बोला। मैं कुछ और समझा था। अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा। गालिबन अब तार का मजमून तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आरिफ हंसने लगा, लेकिन मुसाफिर इतनी बेताल्लुकी और संजीदगी से चलता रहा जैसे इसे इस बात से कोई सरोकार ही ना हो। वो बाहर आकर कार में बैठ गए। पिछली सीट पर अनवर मुसाफिर के साथ था और आरिफ कार ड्राइव कर रहा था। अनवर ने आरिफ को मुखातिब करके कहा, क्या कर्नल साहब और कैप्टन फयाज में कोई मजाक का रिश्ता भी है? आरिफ ने फिर कहका लगाया। वो दोनों ही सोच रहे थे कि इस अहमक मुसाफिर के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा। जनाब का इसमें शरीफ, अचानक अनवर मुसाफिर से मुखातिब हुआ। कुलैर शरीफ, मुसाफिर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। वो दोनों हंस पड़े। हैं? इसमें हंसने की क्या बात? मुसाफिर बोला। मैंने आपका नाम पूछा था, अनवर ने कहा। अली इमरान, MSc PhD। MSc PhD है? आरिफ हंस पड़ा। आप हंसे क्यों? इमरान ने पूछा। वो मैं दूसरी बात पर हंसा था, आरिफ जल्दी से बोला। अच्छा, तो अब मुझे तीसरी बात पर हंसने की इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और अहमकों की तरह हंसने लगा। वो दोनों और ज़ोर से हंसे। इमरान ने इनसे भी तेज़ कहका लगाया और थोड़ी ही देर बाद अनवर और आरिफ ने महसूस किया जैसे वो खुद भी अहमक हो गए हैं। कार पहाड़ी रास्तों में चकराती आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर के लिए खामोशी हो गई। इमरान ने इन दोनों के नाम नहीं पूछे थे। अनवर सोच रहा था कि खासी तफरीह रहेगी। कर्नल साहब की जलाहट काबिले दीद होगी। ये अहमक आदमी इनका नाटक बंद कर देगा और वो पागलों की तरह सर पीटते फिरेंगे। अनवर ठीक ही सोच रहा था। कर्नल था भी झले मिजाज का आदमी। अगर इसे कोई बात दोबारा दोहरानी पड़ती थी तो इसका पारा चढ़ जाता था। आधे घंटे में कार ने कर्नल की कोठी तक की मुसाफत तय कर ली। कर्नल अब भी बेचैनी से इसी कमरे में टहल रहा था और सोफिया भी वहीं मौजूद थी। कर्नल ने इमरान को ऊपर से नीचे तक तनकीदी नज़रों से देखा।
پھر مسکرا کر بولا، کیپٹن فیاض تو اچھے ہیں۔ اجی توبہ کیجئے، نہایت نامعقول آدمی ہے، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے کاندھے سے بندوق اتار کر صوفے کے ہتھے سے لٹکا دی۔ کیوں؟ نامعقول کیوں؟ کرنل نے حیرت سے کہا۔ بس یوں ہی، عمران سنجیدگی سے بولا، میرا خیال ہے کہ نامعقولیت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ خوب، کرنل اسے گھورنے لگا۔ آپ کی تعریف؟ اب اپنے منہ سے اپنی تعریف کیا کروں؟ عمران شرما کر بولا۔ انور کسی طرح ضبط نہ کر سکا، اسے ہنسی آ گئی اور اس کے پھوٹتے ہی عارف بھی ہنسنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کرنل ان کی طرف مڑا۔ دونوں یک بہ یک خاموش ہو کر بغلیں جھانکنے لگے۔ صوفیہ عجیب نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، کرنل نے کھنکار کر کہا۔ کب پوچھا تھا؟ عمران چونک کر بولا۔ ابھی، کرنل کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور وہ دونوں بھائی اپنے منہ میں رومال ٹھونستے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان لونڈوں کی شامت آ گئی ہے، کرنل نے غصیلی آواز میں کہا، اور وہ بھی تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کو دوڑ کر مارے گا۔ عمران احمقوں کی طرح بیٹھا رہا، بالکل ایسے ہی بے تعلقانہ انداز میں جیسے اس نے کچھ دیکھا سنا ہی نہ ہو۔ صوفیہ کمرے ہی میں رہ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز چمک لہرانے لگ گئی تھی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، صوفیہ بولی۔ اس پر عمران نے اپنا نام ڈگریوں سمیت دہرا دیا۔ صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اس پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا آپ کو اپنے یہاں آنے کا مقصد معلوم ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ مقصد؟ عمران چونک کر بولا۔ جی ہاں، مقصد مجھے معلوم ہے، اسی لیے میں اپنی ایئر گن ساتھ لایا ہوں۔ ایئر گن؟ صوفیہ نے حیرت سے دہرایا۔ جی ہاں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں ہاتھ سے مکھیاں نہیں مارتا۔ کرنل جو پشت کے دروازے میں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا، جھلا کر آگے بڑھا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ فیاض نے بےہودگی کیوں کی، اس نے سخت لہجے میں کہا اور عمران کو کھڑا گھورتا رہا۔ دیکھیے، ہے نا نامعقول آدمی، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، عمران چہک کر بولا۔ آپ کل پہلی گاڑی سے واپس جائیں گے؟ کرنل نے کہا۔ نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، میں ایک ہفتے کا پروگرام بنا کر آیا ہوں۔ جی نہیں، شکریہ، کرنل بیزاری سے بولا۔ میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو رخصت کرنے پر تیار ہوں۔ آدھا معاوضہ کیا ہوگا؟ یہ تو مکھیوں کی تعداد پر منحصر ہے، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ ویسے 1 گھنٹے میں 1.5 درجن مکھیاں مارتا ہوں، اور بس، کرنل ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے پاس فضولیات کے لیے وقت نہیں۔ ڈیڈی پلیز، صوفیہ نے جلدی سے کہا، کیا آپ کو تار کا مضمون یاد ہے؟ کرنل کچھ سوچنے لگا۔ اس کی نظریں عمران کے چہرے پر تھیں جو احمقوں کی طرح بیٹھا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، کرنل بولا، اور اب اس کی نظریں عمران کے چہرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھا لی اور پھر اسے غلاف سے نکالتے ہی بری طرح بھپر گیا۔ کیا بےہودگی ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا۔ یہ تو سچ مچ ایئر گن ہے۔ عمران کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کرنل کا پارا اتنا چڑھا کہ اس کی لڑکی اسے دھکیلتی ہوئی کمرے کے باہر نکال لے گئی۔ کرنل صوفیہ کے علاوہ اور کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اگر اس کی بجائے کسی دوسرے نے یہ حرکت کی ہوتی تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتا۔ ان کے جاتے ہی عمران اس طرح مسکرانے لگا جیسے وہ واقعہ بڑا خوشگوار رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد صوفیہ واپس آئی اور اس نے اس سے دوسرے کمرے میں چلنے کو کہا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کی۔ شاید وہ کمرہ پہلے سے ہی عمران کے لیے تیار رکھا گیا تھا۔ کلاک نے 1 بجایا اور عمران بستر سے اٹھ گیا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا، لیکن کوٹھی کے کسی کمرے کی بھی روشنی نہیں بجھائی گئی تھی۔ برآمدے میں رک کر اس نے آہٹ لی، پھر تیر کی طرح اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں کرنل کے خاندان والے اکٹھے تھے۔
صوفیہ کے علاوہ ہر ایک کے آگے ایک ایک رائفل رکھی ہوئی تھی۔ انور اور عارف شدت سے بور نظر آ رہے تھے۔ صوفیہ کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں اور کرنل اس طرح صوفے پر اکڑا بیٹھا تھا جیسے وہ کوئی بت ہو۔ اس کی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھیں۔ عمران کو دیکھ اس کی جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئے ہو؟ اس نے گرج کر پوچھا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ کیا؟ کرنل کے لہجے کی سختی دور نہیں ہوئی۔ اگر آپ چند نامعلوم آدمیوں سے خائف ہیں تو پولیس کو اس کی اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ میں جانتا ہوں کہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ لوگ سچ مچ آپ کے لیے نامعلوم ہیں؟ ہاں۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو ان سے خائف ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کرنل جواب دینے کے بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ عمران بیٹھ گیا۔ میں انہیں جانتا ہوں، کرنل بولا۔ تب پھر پولیس؟ ظاہر سی بات ہے۔ کیا تم مجھے احمق سمجھتے ہو؟ کرنل بگڑ کر بولا۔ جی ہاں، عمران نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ کیا؟ کرنل اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جائیں، عمران نے لاپرواہی سے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ لوگ کسی وقت بھی ان کی گولیوں کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کسی وقت بھی اس عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نہیں داخل ہو سکتے، باہر کئی پہاڑی پہرا دے رہے ہیں۔ پھر اس طرح رائفلیں سامنے رکھ کر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ عمران سر ہلا کر بولا۔ نہیں کرنل صاحب، اگر آپ بھی عمران ایم ایس سی پی ایچ ڈی سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے سارے حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ میں یہاں آپ کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں آیا۔ ڈیڈی بتا دیجئے نا، ٹھیک ہی تو ہے، صوفیہ بولی۔ کیا تم اس آدمی کو قابل اعتماد سمجھتی ہو؟ ان کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ عمران نے صوفیہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ 60 سال کی بوڑھیاں بھی مجھ پر اعتماد کرتی ہیں۔ صوفیہ بکھلا کر عمران کو گھورنے لگی۔ اس کی سمجھ ہی میں کچھ نہیں آیا۔ انور اور عارف ہنسنے لگے۔ دانت بند کرو، کرنل نے انہیں ڈانٹا، اور وہ دونوں برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گئے۔ آپ مجھے ان آدمیوں کے متعلق بتائیے، عمران نے کہا۔ کرنل کچھ دیر خاموش رہا، پھر بڑبڑایا۔ میں نہیں جانتا، کیا بتاؤں؟ کیا آپ نے اس دوران میں ان میں سے کسی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر شاید میں پاگل ہو گیا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل اسے گھورنے لگا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، میں ان لوگوں کے نشان سے واقف ہوں۔ اس نشان کا میری کوٹھی میں پایا جانا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں۔ وہ عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑے، پھر آہستہ سے پوچھا، وہ نشان آپ کو کب ملا؟ آج سے 4 دن قبل۔ خوب، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ بھائی، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں معلوم ہوتا، کرنل اکتا کر بولا۔ تم کل صبح واپس جاؤ، ہو سکتا ہے میں بھی ردگی ہو جاؤں۔ آپ مجھے دکھائیے نا۔ کرنل چپ چاپ بیٹھا رہا، پھر اس نے بیزاری کے اظہار میں برا سا منہ بنایا اور اٹھ کر میز کی دراز کھولی۔ عمران اسے توجہ اور دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ کرنل نے دراز سے کوئی چیز نکالی، پھر اپنے صوفے پر واپس آ گیا۔ عمران نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ انور اور عارف نے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ عمران سے کسی حماقت امیز جملے کی توقع رکھتے ہوں۔ کرنل نے وہ چیز چھوٹی گول میز پر رکھ دی۔ ایک 3 انچ لمبا لکڑی کا بندر تھا۔ عمران اسے میز سے اٹھا کر الٹنے پلٹنے لگا۔ وہ اسے تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا، پھر اسی میز پر رکھ کر کرنل کو گھورنے لگا۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ عمران بولا۔ پوچھو، بور مت کرو۔ ٹھہریے، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، پھر صوفیہ وغیرہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالات کا جواب دینا پسند نہ کریں۔ بور مت کرو، کرنل اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ خیر، میں نے احتیاطاً یہ خیال ظاہر کیا تھا، عمران نے لاپرواہی سے کہا، پھر کرنل کو گھورتا ہوا بولا، کیا کبھی آپ کا تعلق منشیات کی ناجائز تجارت سے بھی رہا ہے؟ کرنل بے ساختہ اچھل پڑا۔
پھر وہ عمران کی طرف اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے اسے ڈنک مار دیا ہو۔ پھر وہ جلدی سے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا، جاؤ تم لوگ آرام کرو۔ اس کے بھتیجوں کے چہرے کھل اٹھے، لیکن صوفیہ کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ نہیں جاننا چاہتی۔ تم بھی جاؤ، کرنل بے صبری سے ہاتھ ہلا کر بولا۔ کیا یہ ضروری ہے؟ صوفیہ نے کہا۔ جاؤ، کرنل چیخا۔ وہ تینوں کمرے سے نکل گئے۔ ہاں، تم نے کیا کہا تھا؟ کرنل نے عمران سے کہا۔ عمران نے پھر اپنا جملہ دہرا دیا۔ تو کیا تم اس کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ کرنل نے لکڑی کے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت کچھ، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے، عمران نے مسکرا کر بولا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نہیں، میرا تعلق منشیات کی تجارت سے کبھی نہیں رہا۔ تب پھر؟ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، آپ ان لوگوں کے متعلق کچھ جانتے ہیں، ورنہ یہ نشان اس کوٹھی میں کیوں آیا؟ خدا کی قسم، کرنل مستربانہ انداز میں اپنے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن میں کل صبح واپس جا رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر میں کل واپس نہ گیا تو اس مرغی کو کون دیکھے گا جسے میں انڈوں پر بٹھا آیا ہوں؟ اچھے لڑکے، مذاق نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ لیوکا سے خائف ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ اس بار پھر کرنل اسی طرح اچھلا جیسے عمران نے ڈنک مار دیا ہو۔ تم کون ہو؟ کرنل نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ علی عمران MSc PhD؟ کیا تمہیں سچ مچ کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے؟ اور میں کل صبح واپس چلا جاؤں گا؟ ناممکن، ناممکن، میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن تم لیوکا کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، عمران نے کہا، لیکن لیوکا کے متعلق میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ وہ ایک چابی ہے، اس کے نام سے منشیات کی ناجائز تجارت ہوتی ہے، لیکن اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بالکل ٹھیک، لڑکے تم خطرناک معلوم ہوتے ہو، میں دنیا کا احمد ترین آدمی ہوں۔ بکواس ہے، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ کرنل بڑبڑایا۔ مگر کہیں تم اسی کے آدمی نہ ہو؟ کرنل کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بہتر ہے، میں کل صبح… نہیں نہیں، کرنل ہاتھ اٹھا کر چیخا۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ نشان آپ کے پاس کیوں آیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، کرنل بولا۔ شاید آپ اس احمق ترین آدمی کا امتحان لینا چاہتے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر تو سنیے، لیوکا 2 سال پرانا نام ہے۔ لڑکے، تم نے یہ ساری معلومات کہاں سے بہم پہنچائی ہیں؟ کرنل اسے تعریفی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ یہ بات لیوکا کے گروہ والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو میں یہ سمجھ لوں کہ آپ کا تعلق بھی اس کے گروہ سے رہ چکا ہے، عمران نے کہا۔ ہرگز نہیں، تم غلط سمجھے۔ پھر یہ نشان آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ آخر وہ لوگ آپ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ اوہ، تو تم یہ بھی جانتے ہو، کرنل تقریباً چیخ کر بولا، اور پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ لڑکے، دفعتاً کرنل ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ تم وہی آدمی ہو جسے کیپٹن فیاض نے بھیجا ہے۔ آپ بہت پریشان ہیں، عمران ہنس پڑا۔ میرے پاس فیاض کا خط موجود ہے، لیکن ابھی سے آپ اتنا کیوں پریشان ہیں؟ یہ تو پہلی وارننگ ہے، بندر کے بعد سانپ آئے گا۔ اگر آپ نے اس دوران میں بھی ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو پھر وہ مرغ بھیجیں گے، اور اس کے دوسرے ہی دن آپ کا صفایا ہو جائے گا۔ آخر وہ کون سا مطالبہ ہے؟ کرنل کچھ نہ بولا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور آنکھیں عمران کے چہرے پر تھیں، لیکن وہ آخر کار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اتنا کچھ جاننے کے بعد تم اب تک کیسے زندہ ہو؟ محض کوکا کولا کی وجہ سے۔ سنجیدگی، سنجیدگی، کرنل نے بے صبری سے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے فیاض کا خط دکھاؤ۔ عمران نے جیب سے خط نکال کر کرنل کی طرف بڑھا دیا۔ کرنل کافی دیر تک اس پر نظر جمائے رہا،
پھر عمران کو واپس کرتا ہوا بولا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کس قسم کے آدمی ہو۔ میں ہر قسم کا آدمی ہوں، فی الحال اب میرے متعلق کچھ نہ سوچیے۔ عمران نے کہا، جتنی جلدی آپ مجھے اپنے بارے میں بتا دیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ کرنل کے چہرے سے ہچکچاہٹ ظاہر ہو رہی تھی، وہ کچھ نہ بولا۔ اچھا ٹھہریے، عمران نے کچھ دیر بعد کہا، لیوکا کے آدمی صرف ایک ہی صورت میں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا گروہ ہے جو منشیات کی ناجائز تجارت کرتا ہے۔ لیوکا کون ہے یہ کسی کو معلوم نہیں، لیکن تجارت کا سارا نفع اس کو پہنچتا ہے۔ کبھی اس کے بعض ایجنٹ بے معنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ لیوکا کے مطالبات نہیں ادا کرتے۔ اس صورت میں ان کو اس طرح کی وارننگز ملتی ہیں، پہلی دھمکی بندر، دوسری دھمکی سانپ اور تیسری دھمکی مرغ۔ اگر آخری دھمکی کے بعد بھی وہ مطالبات ادا نہیں کرتے تو ان کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں لیوکا کا ایجنٹ ہوں؟ کرنل کھنکار کر بولا۔ ایسی صورت میں اور کیا سمجھ سکتا ہوں؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ پھر میرا خیال ہے کہ میرے پاس لیوکا کا سراغ ہے، کرنل بڑبڑایا۔ سراغ؟ وہ کس طرح؟ کچھ ایسے کاغذات ہیں جو کسی طرح لیوکا کے لیے مخدوش ثابت ہو سکتے ہیں۔ مخدوش ہونا اور چیز ہے، لیکن سراغ؟ عمران نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ آخر آپ نے کس بنا پر یہ رائے قائم کی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ بتانا مشکل ہے، ویسے میں ان کاغذات میں سے کچھ کو بالکل ہی نہیں سمجھ سکا، لیکن وہ کاغذات آپ کو ملے کہاں سے؟ بہت ہی حیرت انگیز طریقے سے۔ کرنل سگار سلگاتا ہوا بولا، پچھلی جنگ عظیم کے دوران میں ہانگ کانگ میں تھا، وہیں یہ کاغذات میرے ہاتھ لگے، اور یہ حقیقت ہے کہ جس سے مجھے کاغذات ملے وہ مجھے غلط سمجھتا تھا۔ ہوا یہ کہ ایک رات میں ہانگ کانگ کے ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا کہ ایک دبلا پتلا چینی آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکالا اور میز کے نیچے سے میرے گھٹنوں پر رکھ دیا اور آہستہ سے بولا، میں خطرے میں ہوں، اسے B14 پہنچا دینا۔ پھر قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بات حیرت انگیز تھی، میں نے چپ چاپ لفافہ جیب میں ڈال لیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ چینی ملٹری سیکرٹ سروس کا آدمی رہا ہو اور کچھ اہم کاغذات میری وساطت سے کسی ایسے سیکشن میں پہنچانا چاہتا ہو جس کا نام B14 ہو۔ میں اس وقت اپنی پوری وردی میں تھا۔ ہوٹل سے اپنی قیام گاہ پر واپس آنے کے بعد میں نے لفافہ جیب سے نکالا، وہ سیل کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اسی حالت میں رکھ دیا۔ دوسرے دن میں نے B14 کے متعلق پوچھ گچھ شروع کی، لیکن ملٹری کے سیکرٹ سروس میں اس کا نام کا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ پورے ہانگ کانگ میں B14 کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ آخر میں نے تنگ آ کر اس لفافے کو کھول ڈالا۔ تو کیا اس میں لیوکا کے متعلق پوری رپورٹ تھی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو کچھ تجارتی قسم کے کاغذات ہیں، لیکن تجارت کی نوعیت صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیوکا کا نام ان میں کئی جگہ دہرایا گیا ہے۔ کئی کاغذات چینی اور جاپانی زبانوں میں بھی ہیں جنہیں میں سمجھ نہیں سکا۔ پھر آپ کو لیوکا کی ہسٹری کس طرح معلوم ہوئی؟ وہ تو پھر میں نے ہانگ کانگ میں لیوکا کے متعلق چھان بین کی تھی، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ لیوکا کون ہے اور کہاں ہے۔ اس کے ایجنٹ آئے دن گرفتار ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے آج تک کوئی لیوکا کا پتہ نہ بتا سکا۔ ویسے نام تو 2 سال سے زندہ ہے۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، یہ لوگ کب سے آپ کے پیچھے لگے ہیں؟ آج کی بات نہیں۔ کرنل جھجا ہوا سگار سلگا کر بولا، کاغذات ملنے کے 6 ماہ بعد ہی سے وہ میرے پیچھے لگ گئے تھے، لیکن میں نے انہیں واپس نہیں کیے۔ کئی بار وہ چوری چھپے میری قیام گاہ میں بھی داخل ہوئے، لیکن انہیں کاغذات کی ہوا بھی نہ لگ سکی۔ اب انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا ہے،
یعنی موت کے نشان بھیجنے شروع کیے ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ Like, comment, share, press the bell icon.